इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है अपोजिशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। आज हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो और आज भी सेनेट की कमेटी के अंदर हुकूमत का वजीर जो है वो इलेक्शन कमीशन पर खुल्ला हमलावर हुआ। ये तो अब खत्म होने पे आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप देखेंगे कि हमेशा के लिए नहीं चल सकता। ये दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा। या आप अपोजिशन का हिस्सा में खड़ा हो या आके ऐलान करे कि आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। प्रोग्राम की मुस्तकिल मेज़बान पारस जहांज़ेब छुट्टियों पर हैं, इसलिए प्रोग्राम की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, इलेक्शन इस्लाहात और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर हुकूमत और अपोजिशन के इख्तलाफात के बाद अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के आमने सामने आने की इत्तलात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाति और इलेक्शन कमीशन हुक्काम में लफ्ज़ी जंग की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद हुकूमत ने इलेक्शन इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का ऐलान किया है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत आखिर क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हर सूरत इस्तेमाल करना चाहती है, और क्या मुश्तरका इजलास में अपोजिशन हुकूमत को ये बिल पास कराने से रोक भी पाएगी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो नंबर पूरे हैं। आज के शो में इस पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास साहब ने। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, और अली मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। तो आगाज़ करेंगे ओन अब्बास साहब से। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सेनेटर साहब, ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला बहुत संजीदा हो चुका है। 37 इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठा दिए हैं। अब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन का हेडक्वार्टर तक कह रही है। क्या हो गया है आप लोगों को? आप तो इदारे बनाने आए थे, आपने तो लड़ाई शुरू कर दी है। फवाद साहब, पिछले तकरीबन 1 साल से मुसलसल हमने ये बावर करवाया ना सिर्फ अपोजिशन को बल्कि तमाम हलकों को, जो ये समझते थे कि पाकिस्तान में कभी भी इंतखाबात 1970 के बाद शफाफ नहीं हो सके। हर इलेक्शन पे जिस किस्म के एतराज़ डाले गए, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि कम अज़ कम 2023 के लिए तमाम जमातें अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर सकें जिस पे कम अज़ कम किसी को एतराज़ ना हो। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जब कॉन्सेप्ट दिया गया, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अपोजिशन ने उस मशीन को देखना पसंद नहीं किया। लेकिन आज से जब 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद उस मशीन को जब देखा, सर क्या आपको इसमें नाकामी हो रही है या फिर आपका सब्र जवाब दे रहा है? मैं बताऊं, उसमें जो 37 के एतराज़ात बुलंद किए गए, उसमें से तो 27 ऐसे थे नॉर्मली नौयत के थे, एक बड़ी अमूमी नौयत के नहीं होते कि जी अगर इसमें एल्फी चली गई तो फिर इसका क्या होगा, या अगर बैटरी डाउन होगी तो फिर क्या होगा, या फॉर एग्जाम्पल इस मशीन को उठा के दौड़ गया तो फिर क्या होगा। अब यानी कि ये है कि जो मेरा मोबाइल है अगर ये पानी के गिलास में गिर जाए तो फिर इसका क्या होगा, या जहाज जिस पे आप सफर कर रहे हैं उसका इंजन बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। सो टेक्नोलॉजी के साथ कहीं के जो फेलियर्स होते हैं वो तो हर जगह पे होते हैं। इस तरह की जो वो एक चीजों को एक्सपोज किया गया जिसका मंतक से कोई ताल्लुक नहीं था, तो उस पर आके फवाद चौधरी साहब ने कहा कि लेट्स बी रैशनल अबाउट इट। अगर आप समझते हैं कि इनके साथ लेकिन इन एतराज़ात को एड्रेस तो करना है ना सर। अगर आपके मोबाइल पानी में अगर आपका गिर जाता है पानी के गिलास में, तो इससे आपको नुकसान होगा। जैसे मेरा मोबाइल भी अभी पिछले दिनों गिर गया था, तो उससे मुझे बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन ये तो पूरा हल्का मुतासिर होगा अगर एक वोटिंग मशीन इससे मुतासिर होगी तो। फवाद साहब, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आप इस तरह नहीं एक्सेप्ट करके कि अगर कोई मशीन को उठा के चला जाए तो फिर क्या हो सकता है। वो तो आपके पोलिंग के जो डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, वो भी कोई उठा के जा सकता है। सो इश्यू तो ये है नहीं। लॉजिक ये है कि क्या ये मशीनें रिलायबल हैं या नहीं है, इसमें उनका कोई एतराज नहीं था। इशू ये था कि ये मशीनें पाकिस्तान में बनेगी या चाइना से आएंगी, इस पे भी एड्रेस किया जा सकता है। इश्यूज को आप नहीं बेसिक्स पे आके बात करें। अगर आपने सिर्फ रैशनल इस बात पे असम्पशन पे करना है कि जी अगर वो हो गया तो फिर क्या होगा, ये होगा क्या होगा, ये तो फिर कभी भी पाकिस्तान में और दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप ये असम्पशन लेना शुरू कर दें, इस बात में कहा कि जी टाइम बड़ा नजदीक है, आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के फौरन बाद हम बलदियाती इंतखाबात कराने चाह रहे हैं, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था अच्छा, कि लेकिन अब आप ये देखें ना, जो अपोजिशन आपके ऊपर एतराज़ कर रही है, आपने उन एतराज़ का जवाब देना है, या इलेक्शन कमीशन जो एतराज़ कर रहा है उसका आपने जवाब देना है। चूँकि आज वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति साहब ने जो रवैया इख्तियार किया है, क्या वो दुरुस्त था? अगर इलेक्शन कमीशन आपकी किसी बात से मुत्तफ़िक नहीं है तो क्या फिर उसे आग लगा देनी चाहिए? इस तरह की गुफ्तगू मुनासिब है क्या?
میں ایک بات بتاؤں ویری فرینکلی، مجھے اندازہ نہیں ویسے کہ اعظم سواتی صاحب کا کیا ہوا، لیکن آپ کی اگر انٹینشن صاف ہو نا، آپ کی نیت صاف ہو، اور ایک آپ کام کرنے جا رہے ہو اور آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو یہ جو پیشنس کا لیول کسی کا بھی ٹوٹ سکتا ہے. سو مجھے نہیں اندازہ کہ اعظم سواتی صاحب نے وہاں کیا کہا ہوگا، اور میں اگر ہوتا تو کیا کہتا. لیکن اگر میری نیت صاف ہے اور میں ایک بڑی منزل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اور مجھے بلا وجہ ایسے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان پولیٹیکل سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوں، آئی ایم شیور پیشنس لوز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی. ابھی بھی ٹائم ہے، اس ریشنل کی طرف آئیے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل پہ کر لیتے ہیں، اس کی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل پہ کر لیتے ہیں. اگر اس کے ریزلٹس ٹھیک آ گئے فیئر انف، اگر نہ آئے تو ہم اس کے بعد اپنے آپ ٹھیک ہے جی آپ جو سسٹم آپ بنانا یہ بڑا اچھا آپ کا نقطہ ہے کہ ٹرائل بیسس پہ کم از کم اس کو دینا چاہیے، اس کو موقع دینا چاہیے، اور پائلٹ پروجیکٹس آپ کو کرنے چاہیے. نہال ہاشمی صاحب، حکومت کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. حکومت کو ایسا کیوں لگ رہا ہے آخر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادی صاحب، عجیب زمانہ ہے. یہ پوری جماعت اتنی ڈھیٹ ہے کہ نہ انہوں نے کوئی معذرت کہا، نہ کوئی کنٹیمپٹ ہوا، نہ کوئی کچھ. آپ دیکھیں سارے کھڑے ہو کر کے اس عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں. کل ایک ان کا وزیر ہے چبل باز بابر اوان، اس نے کہا کوئی کچھ کر لے، ہم نے تو کرانا ہے، جو وہ چاہے گا عمران خان وہی ہوگا. تو کیا عمران خان اس ملک کے بادشاہ سلامت ہیں، یا اس ملک کے 22 کروڑ لوگ اس ملک کے مالک ہیں؟ تو یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. پھر وہ دوسرا ہے جوڈیشل ٹاؤٹ فواد چودھری. ہم انہیں جانتے ہیں، ہم اس پیشے سے ہیں کہ وہ اپنے چچا کے، میں ایسے جوڈیشل ٹاؤٹ نہیں کہہ رہا، میرے پاس ثبوت ہے. ذرا ایسے نام نہ بھائی بگاڑیں ثبوت آپ، ہے. یہ غلط بات ہو جائے گی. اچھا اب آپ آئیے اعظم سواتی صاحب جو امریکہ سے، میں ان کو اب بھگاڑا نہیں کہوں گا، میں نے کہا وہاں جا نہیں سکتے. اب چلیں، بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو کہا آپ نے رشوت لی ہے، آپ نے پیسے لیے ہیں، تو بھائی پہلے ثابت کر دیں الیکشن کمیشن نے پیسہ لیا ہے، تو پھر جو چور کی سزا ہو وہ آپ انہیں دیں. مگر الیکشن کمیشن کسی چیئرمین کا ادارہ نہیں ہے، کسی فرد کا، کسی سیاسی جماعت کا ادارہ نہیں ہے. ان کو غصہ الیکشن کمیشن پہ ہے، وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے حوالے سے. تو یہ الیکشن کمیشن کو آگ بھی لگانا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کمیشن جہنم میں نہیں جائے گا، جب میں تو وہ فرد جائیں گے جو لوگ سر نہال ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب بادشاہ سلامت نہیں ہیں، جبھی تو اس بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لے کر آ رہے ہیں. آپ ہمت کریں، اس کو روکیں. اور آگے سنو نا، سینیٹر عفنان نے جو بات کی ہے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے کہا کہ اگر بات پہ متفق نہیں تو آپ استعفیٰ دیں اور چلے جائیں. ان کا یوم حساب اور یوم انجام بہت جلد آنے والا ہے. کوئی شرم ہوتی ہے بھائی جان کہ آپ دھمکی دیتے ہیں چیئرمین الیکشن. میں نے فواد چودھری نے معذرت کرنے کے بجائے ابھی اون بھائی اون عباس کا نام بڑا زبردست ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہی نہیں اعظم سواتی نے کیا کہا. پاکستان کے بچے نے سن لیا کہ اعظم سواتی نے کہا تم بکے ہوئے ہو، تم ماضی میں بھی دھاندلی کرتے تھے، تمہیں آگ لگا دیں گے، تم جہنم میں جاؤ. بھائی جان مشترکہ مفادات کا جو پارلیمنٹ ہے، ہم جیسے لوگ اگر کنٹیمپٹ کریں تو ہمیں تو سپریم کورٹ سے نوٹس آتا ہے، ہمیں نااہل کر دیا جاتا ہے. اور یہ سپریم کورٹ کی ابھی بات کر رہے تھے، سپریم کورٹ میں 6 مہینہ پہلے ایک ججمنٹ دیا تھا پنجاب لوکل باڈیز کو بحال کرنے کی. کون سے لوکل باڈیز کی الیکشن کرنا چاہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے علاوہ سپریم کورٹ نے کہا کہ پنجاب کی بلدیاتی ادارے بحال کیے جائیں. پہلے اس کو تو بحال کراؤ بھائی، پھر بعد میں الیکشن کروانا. اور جہاں تک جوائنٹ پارلیمنٹ ہے، یہ جوائنٹ اپوزیشن فیصلہ کرے گی، اور قوی امکان ہے کہ ہم ایسے جعلی قسم کے جوائنٹ پارلیمنٹ کو رد کریں گے. ہم ایسے صدر کی تقریر سننے ہمارے یہاں نہیں جائیں گے. کیا آپ بائیکاٹ تو نہیں کرنے جا رہے ہیں جوائنٹ سیشن کا؟ آف کورس کرنے جا رے ہیں، آف کورس جا رہے ہیں. اچھا، جوائنٹ سیشن کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ نہال ہاشمی صاحب. ہوگا سر، سن لینا، یہ فیصلہ ہو رہا ہے. یہ ابھی فائنل نہیں ہوا، مگر ہم اس سمت میں سوچ رہے ہیں، ہم اس کو غور کر رہے ہیں اور ہم کریں گے. اور ایک بات بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کو ہم آگ نہیں لگنے دیں گے، ہم ان سارے لوگوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے جو الیکشن کمیشن کو آگ لگانا چاہتا ہوں. اچھا چلیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ بائیکاٹ اگر ہوتا ہے تو یہ صرف پی ڈی ایم کرے گی یا پھر تمام اپوزیشن کرے گی نہال ہاشمی صاحب؟ پورے پاکستان کی تمام باضمیر جو پارٹیاں ہیں جو جمہور پہ یقین رکھتے ہیں،
وہ اس حکومت سے نالا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے اپنی اتحادی بھی بائیک آؤٹ کریں گے. چلیں اور جی، سب نے مسترد کر دیا ہے, سب نے ای وی ایم کو مسترد کر دیا ہے. ای وی ایم کو تو اپوزیشن نے مسترد کر دیا ہے. علی موسیٰ گیلانی صاحب, آپ کو بھی بہت بہت وارم ویلکم کرتے ہوئے آپ سے یہ سوال یہ پوچھتے ہیں. ایک تو نہال ہاشمی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی کیا بوائیکاٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری نے بغیر کسی لگی لپٹی یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے اور چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کے ماؤتھ پیس ہیں. کیا واقعی الیکشن کمیشن نیوٹرل نہیں رہا ہے یا صرف حکومت الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہی ہے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو ای وی ایم کے اوپر بات کروں گا کہ اون عباس بپی صاحب نے جو بات کی ہے اور بڑا یہ کہا ہے کہ ایک مثبت کردار ادا کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہمارا ایف بی آر کا سسٹم ابھی کچھ ہفتوں پہلے ہیک ہو گیا تھا. جی, ایف بی آر کے اندر ٹیکس فائل نہیں ہو رہا تھا. ہمارا ایف بی آر کا جو سسٹم ہے ہمارے پورے ملک کا وہ بند ہو گیا تھا. ان سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا. تو ہم ای وی ایم جو ہے, جو قوم نے, جس نے لوگوں کو منتخب وزیر اعظم چننا ہے, جس نے پارلیمنٹ کے ممبرز چننے ہیں, ان کو ہم ایک ایسا سسٹم دے دیں جس کی ہمیں سیکیورٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا پوزیشن ہے, وہ ہیک ہو سکتا ہے, اس کا کیا پوزیشن ہے. میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں فراز صاحب جو ہیں, جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. فواد چودھری کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. وہ صرف ایک بریکنگ نیوز بنانے کے لیے خرابیاں تو گیلانی صاحب آتی ہیں, لیکن ان خرابیوں کو درست کیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ہیک ہوا سسٹم ایف بی آر کا, لیکن ایف بی آر نے اس کو ترک نہیں کیا. دیکھیں, ترک نہیں کیا. اگر 3 گھنٹے کے لیے ہمارا سسٹم ہیک ہو جائے, آر ٹی ایس بند ہو گیا تھا پچھلے الیکشن میں, تو سارے رزلٹ چینج کر دیے گئے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو ان کا بندہ ساتھ جاتا ہے کہ کون سا انگوٹھا کہاں لگانا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا. ابھی ہمارے ولیجرز جو ہیں, جو دیہاتی لوگ ہیں, وہ سادہ لوگ ہیں, ان کو انڈیکس فنگر کا نہیں پتا. ان کو کمپیوٹر کے سامنے آپ کھڑا کر دیں گے, جنہوں نے ووٹ دینا ہے ان کے ساتھ بندہ جائے گا ووٹنگ کا, تو پھر سیکریسی آف بیلٹ کہاں پر چلی جائے گی. آدھے لوگوں کو تو یہ اس سسٹم میں سے نکال دیں گے. پھر یہ بیلٹ لے کر آ رہے ہیں کہ جی جو کہ ریجیکٹ کر دیا ہے, سینٹ میں پیش ہوا تھا, وہاں سے تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا ہے. انہوں نے جو کمیٹی نے ریجیکٹ کیا ہے, سینٹ کی کمیٹی نے, پارلیمانی کمیٹی نے, الیکشن ایکٹ کو, کہ انہوں نے فورنرز کو رائٹ دے رہے تھے, ہمارے فورن نیشنل پاکستانیز کو. اب مجھے بتائیں, میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, میں پاکستان میں جیت گیا ہوں 10,000 ووٹوں سے. مجھے پتا لگا میں فرانس سے 20,000 ووٹوں سے ہار گیا ہوں. نہ مجھے پتا ہے وہاں پر ووٹر لسٹ کہاں پر ہے, اس کا سسٹم کیا ہے, وہاں پر کیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے رزلٹ آ جائے جی آخری ٹائم پر. جی علی, آپ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ بالکل آپ کے جائز ہیں, بالکل ویلڈ ہیں, لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ آئیں ان اعتراضات کو لے کر بیٹھیں, ہم سے بات تو کریں تاکہ پھر اس معاملے کو آگے تو بڑھایا جائے. سنجیدگی سے آپ اس پہ غور تو کریں. آپ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں, دیکھیں, ہمیں بالکل کنسٹرکٹیو بات کرنی چاہیے اور ریشنل بات کرنی چاہیے. پارلیمانی کمیٹیاں جو بنی ہوتی ہیں, وہاں پر بلز ڈسکس کیے جاتے ہیں, وہاں پر بلز لائے جاتے ہیں, وہاں پر کنسنسس بلڈ کرنا حکومت کا کام ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو لے کے چلے. اور مجھے یاد ہے, میں ٹی وی پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے ذمہ لگا ہے یہ ٹاسک, ہمیں اپوزیشن کو ملنے کے لیے آپ ایک پل کا کردار ادا کریں, ہم مل بیٹھ کے ایک الیکشن ایکٹ کو ہمیں بنانا چاہیے. اور دیکھیں, اگر اس طرح کا کوئی چیز بھی آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی, ہم اس کو ویلکم کریں گے. اگر یہ لوگ کوئی اولیو برانچ ایکسٹینڈ تو کریں, لیکن یہ لوگ اتنا ان کے اندر, ان کی گردنوں میں سر یہ چیز تو آ گئی ہے. اب تو بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جا رہے ہیں وہ اس کو پیش کرنے کے لیے. اب تو بات بہت آگے چلی گئی. اس کو اس طرح اتنا آسان نہیں ہوگا جیسے انہوں نے کہا کہ سینٹ کا جو ووٹ ہے وہ بل پاس کر دیا کہ سینٹ کا ووٹ جو ہے وہ اوپن بائی ہینڈ ہوگا اور اوپن ہوگا, تو وہ ختم ہو گیا. انہوں نے تو بل وہ بھی پیش کیا تھا. تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم اوپن, وہ ان کو ٹیکنیکلی یہ بھی نہیں پتا کہ جو سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. وہ اس کے لیے وہ ایک اس میں تو پھر وہ سپریم کورٹ چلا گیا تھا نا معاملہ. اس میں تو آپ اس چیز کو بھی سپریم کورٹ نہیں لے کے گئے, یا پھر ابھی جائیں گے. جس کو دیکھیں, یہ جب بل لائیں گے تو تب ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. وہ تو ایک آئینی ڈیوٹی ہے, پریزیڈنٹ نے خطاب کرنا ہے جوائنٹ سیشن کے ساتھ. اس میں یہ باتیں کرنے لگ جائیں کہ جی ہم جوائنٹ سیشن میں لے کر آ جائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ناتجربہ کار حکومت ہے. ان کو پارلیمنٹری پروسیڈنگز کا بھی ابھی تک اندازہ نہیں ہے. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ دوں وہ حرف آخر ہے. کوئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا ان کو احترام نہیں ہے. جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. نقطہ آ گیا علی موسیٰ, آپ کا نقطہ آ گیا ہے. اور عباس صاحب کے پاس چلتے ہیں. یہ ان کو ریڈیکیول کر رہے ہیں.
علی کہہ رہے ہیں کہ اون عباس صاحب نااہل آپ حکومت ہیں، کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مریم نواز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ نے کبھی اداروں سے متعلق ایسی بات نہیں کی ہے بلکہ صرف چند افراد کے نام لیے ہیں۔ آپ کے وزراء نے تو پورے ادارے پر حملہ کر دیا اور یہ الزام لگا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا الزام کیسے لگا دیا سر آپ کے وزراء نے؟ مریم نواز صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ نام نہیں لیے تھے، ان کے والد محترم اور وہ خود جس طرح سے اداروں کے نام لیتے رہے ہیں وہ سارا ریکارڈ پہ موجود ہے۔ لیکن جس طرح گیلانی صاحب فرما رہے تھے، اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس میں شو آف ہینڈ کرتے ہیں، تمام اپوزیشن بڑی چیز تھی۔ اس کے بعد دیکھ لیجیے کہ جب گیلانی صاحب حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہوا تھا تو پہلے سسٹم منور ہوا ان کی فیور میں اور پھر اگینسٹ منور ان کے اگینسٹ منور ہو گیا۔ سو بوتھ دا کیسز میں کل رات کو ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا تو جمعیت علماء اسلام کے ممبر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو خواتین کے پی کے میں تھی اس میں ایک خاتون نے جب وہ ووٹ لینے کے لیے ان کے پاس انہوں نے کہا جی مجھ سے ووٹ مانگنے مت آئیے گا، میں اپنا ووٹ بیچ چکی ہوں۔ سو ہم جو پوائنٹ آف ویو کہتے رہ گئے وہ آج اپوزیشن خود اپنے الفاظ سے کہہ رہی ہے کہ اس سسٹم میں وہ فلاز موجود ہے، وہ دراڑیں موجود ہیں جس کو استعمال کر کے سسٹم کو منور کیا جاتا ہے اپنی فیور میں، اور کبھی کبھار وہ آپ کے اگینسٹ بھی چلا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے یہ جو ہاشمی صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں تو حیران ہوں ویسے ہاشمی صاحب پتہ نہیں ہر وقت اتنے غصے میں کیوں ہوتے ہیں کہ جب کسی کے بات دیتے ہیں تو صاحب ان کے منہ سے گفتگو ایسے تھے گالی لے رہے ہوئے۔ سر تھوڑا شائستہ ہو جائیے، ہر بات پہ اس طرح نہیں کی جاتی۔ لیکن اور عباس صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم منور ہوا تھا تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ان اراکین اسمبلی کے خلاف کام بھی ہوگا، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کے پی کے میں جب جن لوگوں نے ہماری پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دیے تھے 2015 میں 18 میں جب انتخابات سے پہلے 18 میں ان کو ٹکٹ کوئی نہیں دیا گیا تھا، وہ سارے کے 22 کے 22 ارکان کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہے اور موقع آنے پہ وہ بھی ایکسپوز کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیے آپ ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے، یہی سزا ہے ان کی؟ ایسا نہیں میں کہہ رہا، بٹ وہ پرائم منسٹر کا وہ ان کا ڈسکریشن ہے، وہ اپنے ٹائم کے اوپر فیصلہ کریں گے، انفارمیشن ان کے پاس ہے، اوبویسلی میرے پے رول سے اوپر کی باتیں اس طرح کی، بٹ دا پوائنٹ از موجود ہے اور یہ سارے مانتے ہیں۔ اب اس کو بہتری کی طرف جانے کی جب بات کرتے ہیں تو فوراً پیچھے سے ہماری قمیض کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی تم نے یہ کہہ دیا، تم نے وہ کہہ دیا۔ سسٹم دیکھیں بعض دنیا میں کون سی ٹیکنالوجی ہے وہ کسی فلاس کے بغیر، اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر تجویز دے دیجئے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہماری تجویز مان لیجئے۔ اب اوورسیز پاکستانی کی بات ہے، 80 لاکھ پاکستانی جب ٹیکس پیئر پے کرنے کے لیے آتا ہے اور ہر مہینے $2.5 ارب آپ کو دے کرتا ہے پھر تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ جب وہ ووٹ کرنے کی بات ہے تو آپ کا اعتراض ہے، ایشو یہ ہے کہ اس کا سسٹم ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ وہ جو شخص فرانس میں بیٹھا ہے یا کہیں بھی بیٹھا ہے اور اس سے کہیں سے بھی تعلق ہے، اس کی ووٹر لسٹیں کتنا پہلے آئیں گی، اس کا کتنا ایک ٹیکس ہونا چاہیے جو پاکستان کو پے کرتا ہے، ہم اس کی نیٹی گریٹیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کو تیار ہے، ہم اس کی جو بھی ریشنلز ہیں وہ منطق کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے۔ لیکن افسوس کی اپوزیشن نے 99% اپوزیشن نے ابھی تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیکھی تک نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس میں سے ٹریسیبل بیلٹ بھی نکل رہا ہے جو پولنگ کے ڈبے باکس میں جائے گا۔ جس تو اپوزیشن یہ کیوں نہیں دیکھ پا رہی ہے؟ اور نہال ہاشمی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو دیکھا ہے بھی یا نہیں، ایک بریک کے بعد۔ تو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نہال ہاشمی صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، ایک تو اون عباس صاحب یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا غصے میں ہر وقت کیوں رہتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائیں، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت کی یہ بات تو ایک حد تک درست ہے نا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے اور پارلیمنٹ کی مرضی جو مرضی قانون سازی کرے، الیکشن کمیشن کا جو طرز عمل ہے اس سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کمپرومائز ہو رہی ہے، کیا آپ کو نہیں ایسا لگتا؟ زیدی صاحب، اون صاحب کی بات سر آنکھوں پہ، میں غصہ نہیں کرتا ہوں، مگر جب بات ہوتی ہے ملک کے اداروں کی، ملک کی بربادی کرنے کی، اور ایسے لوگ بات کرتے ہیں جو پاکستان کے ہر سیاسی پارٹی میں رہ چکے ہوں، کوئی ایک پارٹی جن 3 اشخاص کا نام لیا، ایک پارٹی نہیں چھوڑی ہے، سب کی میری ذاتی براسے میں 2 تو میرے ساتھ سینٹ میں رہ چکے ہیں۔ صحیح۔ آپ اور ان کا جو لب و لہجہ اور جو فرعونیت ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کے وزیروں کو چینج کرنا چاہیے، جو ہماری قیادت کے بارے میں آج ابھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو رائے دی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ادروائز نارمل اون صاحب ایک بہت اچھے آدمی، میں ان سے بہت احترام سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، آپ وزراء سے استعفے مانگ رہے ہیں؟ استعفے سے آگے جانا چاہیے بھائی، ہمیں تو آپ کنٹیمپٹ میں نکال دیتے ہیں۔ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو کنٹیمپٹ کے لیے آپ آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی ممبرشپ کیسے بحال ہے؟
اور وہ ایم این اے اور سینیٹرز نہیں ہیں, دے آر کیبنٹ ممبرس. کیبنٹ ممبرس جو ایکٹ کرتا ہے وہ اس کے معنی کنسیڈر ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کا بھی وہی ایکٹ ہے. کلیکٹیو وزڈم اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیبنٹ کی, تو یہ ان کے اپروول کے بغیر تو بات نہیں کر رہے ہیں. اب اچھا, تو پھر نہال ہاشمی صاحب, چونکہ آپ بڑے پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی کارروائی کر سکتا ہے ان بیانات کو لے کے ان وزراء کے خلاف؟ ہاں, سیکشن 17 یہ رائٹ ہی الیکشن کمیشن کے پاس ہے, کسی کو نااہل کر دیں. یہ ڈومین صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا ہے, کسی کو نااہل کرنا, ہاں, یہ اور کسی کا ڈومین نہیں ہے. یہ صرف یہ اسپیکر صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. اب جو عباس صاحب کہہ رہے تھے, مریم بی بی کے حوالے سے بات کی, مریم بی بی نے کبھی کسی کے خلاف, اداروں کے خلاف بات نہیں کی. ہاں, ان کے والد صاحب نے اگر بات کی ہے تو اگر کسی کے باپ کو پتہ چلے کہ اس کی بیٹی کو کوئی اشمیش کرنے کی بات کرتا ہے, سر عام کہتا ہے کہ میں اشمیش کر دوں گا, تو باپ اتنا ہی چپ رہے کہ جی ہاں آپ جائیں اسمیش کر دیں. تو اگر ایک باپ ہے, باپ سب سے زیادہ بیٹی کے ساتھ تعلق, اور اس پہ انہوں نے کہا ہے, اور وہ انہوں نے ہر اس کردار پہ بات کی ہے پاکستان میں جو کردار پاکستان کو نقصان ماضی میں, حال میں اور موجودہ پہنچا سکتا ہے. تو ہم کبھی کسی کے ساتھ پرسنلائز نہیں کرتے ہیں. ہماری دوستی اور دشمنی اللہ رسول کے بعد پاکستان کے لیے ہے. جو پاکستان کا دوست وہ ہمارا دوست, جو پاکستانی عوام کی بہتری کرتا ہے وہ ہماری. اب رہ گیا آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ, تو دیکھیے پارلیمنٹ کو تو انہوں نے کبھی لفٹ ہی نہیں ماری. ہر چیز بالائے بالا یہ آرڈیننس کے ذریعے لاتے ہیں. یہ پریسیڈنسی ہے, یہ آرڈیننس فیکٹری بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ہر روز ایوان صدر سے ایک آرڈیننس لے کے آتے ہیں. کتنے بار خان صاحب آتے ہیں پارلیمنٹ میں, انہوں نے تو کہا تھا میں ایوری ویک جا کر کے خود جواب دیا کروں گا. کتنے بار آتے ہیں, کتنے بار ان کے وزراء آتے ہیں اور پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں. سر وہ جب آتے ہیں آپ ان کو تقریر ہی نہیں کرنے دیتے, وہ تو آپ سے گلہ یہ کرتے ہیں عمران خان صاحب. ماضی میں ان کے اگر کام اچھے ہوں گے تو وہ ضرور تقریر کریں گے, لوگ سنیں گے, مگر آپ گالی گلوچ دھمکی بدماشی کریں گے تو نہیں ہوگا. اگر ہم کہیں گے کہ آپ کے ساتھ اے ٹی ایم کارڈ بیٹھا ہے, اگر ہم کہیں گے آپ کے دور میں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرپشن میں 128 پہ چلا گیا ہے. ترقی کر رہا ہے پاکستان کس چیز میں, کرپشن میں, اے ٹی ایم کارڈ میں, مہنگائی میں, بے بسی میں. دیکھیں 3 سال میں جتنا انہوں نے لون لیا ہے, پوری سیاسی جماعتیں اور ماضی کی حکومتیں نے ملا کر کے اتنا نہیں لیا تھا جتنا انہوں نے لیا. انہوں نے لیا تھا 24, انہوں نے اس کو کر دیا 39. تو آپ دیکھیں تو اور ایک اینٹ کہیں نظر نہیں آتا. تو کوئی میرے ملک کو لوٹ رہا ہو, اس کے اے ٹی ایمز لوٹ رہے ہوں, اس کے کرپٹ لوگ لوٹ رہے ہوں, اور اس کو پکڑا. آج میٹرو بس ہر جگہ بند پڑی ہے. سر نہال ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی بات کی کہ آپ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا بوائیکاٹ کریں گے, تو پھر اس کا مطلب ہے تو آپ تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, جس طرح وہ بلاول بھٹو زرداری بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے یہ حکومت چل رہی ہے. دیکھیے بلاول صاحب اپنے پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ جو چاہیں کہیں, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ اپنے اپنے کہے کے جواب دہ ہیں, میں نہیں ہوں ان کا جواب دہ. آپ ان سے یہ سوال پوچھے گا, وہ اس کا جواب دیں گے, ہم ان کو جواب نہیں دیں گے. اس معاملے چلیں میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کیا ان کو سپورٹ نہیں ہوگی کہ اگر آپ نے یہ اس اجلاس کا بوائیکاٹ کر دیا تو, میدان کھلا چھوڑ دیا تو؟ سپورٹ دیکھیے جی, جس کو ہی از ماسٹر وائس ہے, آج کی جو حکومت ہے اسے کہتے ہیں انگلش میں محاورہ ہی از ماسٹرز وائس. تو یہ سب کو معلوم ہے کیسے حکومت چلتی, کیا چلاتے ہیں, کیوں آتا ہے, کس طرح سے دھاندلی کی جاتی ہے. آج ایک الخبائث اور الدھاندلی لے کے آئے ہیں وہ ای وی ایم کے شکل میں, اور وہ ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے. یہ ڈومین ہے الیکشن کمیشن کا کہ آپ یہ بتائیں کوئی ایسی لاء لے کے آئے کہ جو لوگ دھند میں غائب ہو جائے. ایک منٹ سن لینا پلیز, قانون پاس ہونے والا ہے سر. سننے تو سر سن تو لیں سر. لاء یہ آنا چاہیے تھا کہ ریٹرننگ آفیسر دھند میں غائب نہ ہو, پریزائڈنگ آفیسر کو دھمکی نہ دی جائے, راستے میں بیلٹ باکس اٹھا کے نہ لے جایا جائے, لوگ ایمانداری سے اپنا فرائض دیں. یہ قومی سر یہ تجاویز ہے نا, تو ان تجاویز جو آپ یہ تجاویز دے رہے ہیں یہ رکھیں نا آپ اس میں. نہیں, یہ اس قابل لوگ نہیں ہے کہ ہم ان کو دیں, ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں جو گالی گلوچ اور بدتمیزی اور ملک کی معیشت کو برباد کر دے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
یہ میں آپ کو بڑا دو ٹوک بتا رہا ہوں, خاص آپ کے ساتھ ہمارا کوئی سر اس کا مطلب ہے آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کا مطلب ہے تو قانون تو پاس ہو جائے گا. ذرا مجھے علی موسیٰ گیلانی کی طرف بھی جانے دیں. بہت پہلے شہباز صاحب نے بہت پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے قومی اسمبلی میں کہا تھا آئے مل کر ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں, آئے مل کر ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں, آئے مل کر ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرتے ہیں, آئے مل کر اس گورننس کے نظام کو بہتر کرتے ہیں. خاص صاحب نے کیا کیا؟ خاص حکومت اور اپوزیشن کو ملائے گا کون؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا, یہ بھی ایک سوال ہے نا. علی موسیٰ گیلانی صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے اور جب ہر جگہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے تو الیکشنز میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اس دور میں بھی پاکستان میں دہائیوں پرانے روایتی طریقہ کار سے ہی الیکشن ہو؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو روایتی طریقہ کار کے ساتھ ہی کی جانی چاہیے, اور انہوں نے آر ٹی ایس کے ساتھ ایک آر ٹی ایس سسٹم لایا گیا تھا کہ جو مانیٹر کرے گا اس نظام کو اور یہ ووٹنگ پروسیس کو. وہ ایک الیکشن کمیشن اس میں بھی فیل ہو چکا تھا تو اس کو فعال نہیں بنا سکا, وہ بھی تو گورنمنٹ نے کیا تھا. تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو یہ آر ٹی ایس سسٹم کی طرح یہ فیل ہو گیا تو یہ ایک آخری ایک ہی موقع ہوگا. ہم دوبارہ بار الیکشن تو نہیں کرا سکتے, ایک بہت سارے فنڈ درکار ہوتے ہیں الیکشن کے اندر. تو جو ای وی ایم والی چیز ہے, میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں اس کے اندر کہ یہ جیسے کہ بپی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, حکومت سے ہمیں مشاورت کرنی چاہیے, مل کے آگے چلنا چاہیے. میں ان کو ایک اوپن آفر کر دیتا ہوں, یہ اگلی چیزوں کے اوپر آگے جا رہے ہیں جو انہوں نے پیچھے وعدے کیے ہوئے تھے. میں صرف ان کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے اندر اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کو فل سپورٹ کرے گی, ان کو ووٹ دے گی, یہ ساؤتھ پنجاب صوبہ بنا دیں. یہ ابھی صدر بنے ہیں, میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ بنے ہیں تحریک انصاف کے. ان کو چاہیے کہ پہلا کام یہ اپنے پرائم منسٹر کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ, آپ نے صوبہ محاذ کے ساتھ تحریری ایگریمنٹ کیا ہے, پیپلز پارٹی انکنڈیشنل ووٹ دے گی, پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر ووٹ دے گی, نیشنل اسمبلی کے اندر ووٹ دے گی. ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے اس کو پاس کرنے کے لیے. ہم 2/3 میجورٹی کے لیے صوبے کے لیے ان کے ساتھ کام کریں گے. آئیں یہ وہاں سے آغاز کریں. یہ ای وی ایم کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. جو چیز کے عمران خان صاحب نے وعدے کیے ہیں, ریٹن تحریری ایگریمنٹس کیے ہیں, وہ کر نہیں رہے, آگے چلی جا رہے ہیں. ای وی ایم کو لے کر آگے ہیں, اور چیزوں کو لے کر آگے ہیں. آئیں ٹرائل اور ٹیسٹ کرنا ہے انہوں نے. یہ صوبے کا بل لے کر آئیں جوائنٹ سیشن کے اندر. جو صوبے کے بل کو مسترد کرے گا, واک آؤٹ کرے گا, پاکستان خاص طور پر جنوبی پنجاب کی عوام اس کو معاف نہیں کرے گی. اور تحریک انصاف حکومت اگر کھڑی ہے تو وہ جنوبی پنجاب کے ممبرز کے اوپر کھڑی ہے. آپ کے علم میں ہے انہوں نے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ تو بنا دیا ہے, آغاز تو ہو گیا جنوبی پنجاب صوبے کا. زیدی صاحب, آپ نے سیکریٹریٹ کے تو رولز آف بزنس بھی ابھی تک نہیں بنے. سیکٹری تو صرف جو سیکٹری بنائے گئے ہیں وہ لاہور سے 17ویں گریڈ کا آفسر ٹرانسفر نہیں کر سکتے. آپ رولز آف بزنس تو دیکھیں, آپ جا کے حالات تو دیکھیں. جو آر پی او کا کام تھا ایک ایڈیشنل آئی جی بتا دیا. ہمیں سیکریٹریٹ تو چاہیے ہی نہیں تھا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملتان سے وہ لاہور نہیں آ سکتا اپنی فائل کے لیے؟ فائلوں والوں کے کام ہی کتنے ہوتے ہیں. ہمیں تو خود مختار صوبہ چاہیے, اپنے ریسورسز کے اوپر اختیارات چاہیے, ہمیں فنڈز چاہیے. یہاں پر مجھے بتائیں, نشتر ابھی تک کارڈیولوجی ایمرجنسی کا بلاک کا لینٹر ڈلے ہوئے 3 سال ہو گئے, انہوں نے وہ نہیں بنایا. نشتر کا کینسر ہاسپٹل کا 70 کروڑ روپیہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے دیا. مشینیں آئی پڑی ہے, مشینری آئی پڑی ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ میں رجوانہ صاحب نے 5 سال پہلے سنگ بنیاد بھی رکھ دیا. 3 سال کے اندر ہر دفعہ انہوں نے فنڈ ایلوکیٹ کیے. نشتر کا کینسر بلاک آج تک نہیں بنا. مجھے بتائیں شوکت پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کینسر کے اوپر انہوں نے بڑا عمران خان صاحب جواب لے لیتے ہیں نا, بڑے اچھے آپ نے سوالات اٹھائے. اور عباس صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. علی صاحب جواب لے لیتے ہیں. اور عباس صاحب کیوں نہیں کام کیا؟ آپ ابھی جائیں, آپ جا کے دیکھیں تو صحیح. وعدے آپ نے کیے ہوئے تھے جنوبی پنجاب صوبے کے نام پر, آپ نے ووٹ لیے, تو پھر اب آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اب تو 3 سال ہو گئے, 2 سال میں آخر میں کب بنائیں گے آپ؟ یہ میں ویسے نارملی اس طرح کی بیکرنگ میں جاتا نہیں, بٹ جسٹ فار دا سیک آف ریکارڈ میں تھوڑا کلیئر کر دوں. صوبہ بنانے کے لیے 2 ایشوز ہوتے ہیں, ایک کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ ہے. کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب 2019 میں ہم نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی تو رانا ثناء اللہ نے اس وقت وہاں پہ قرارداد ڈلوا دی تھی بہالپور صوبے کے حوالے سے, اور ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا تھا. اب ایشو یہ ہے کہ گیلانی صاحب کو بہتر پتا ہوگا کہ جب تک پنجاب اسمبلی 2/3 میجورٹی سے یہاں سے سینکشن کر کے صوبے کی اپروول نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو نہیں بھیجتی, صوبہ نہیں بن سکتا. اب پیپلز پارٹی کے پاس ٹوٹل ووٹ پنجاب میں 7 ہیں جی, پنجاب پوری پنجاب اسمبلی.
ان کے ساتھ ہم مل بھی جائیں, ہمارے پاس 2/3 میجورٹی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. سو کانسٹیٹیوشن تو اس وقت یہ پاسبل نہیں ہے. ہم نے سوچا یہ کہ پہلے ایڈمنسٹریشن ریکوائرمنٹ پورا کر لیتے ہیں کہ ہم 2 سیکریٹریٹ, ایک بہاولپور ایک ملتان میں, اس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے. 10 اگست کو اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ 1 اگست 2022 میں دونوں سیکریٹریٹ 12 ارب کا ایک ہے اور 14 ارب کا ایک سیکریٹریٹ دونوں مکمل نہیں, اگر آپ نے وعدہ اپنا پورا کرنا تھا تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ نے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ پھر وہ آپ کو اس میں کم از کم سپورٹ کریں؟ مسلم لیگ نواز کا تو مینیفیسٹو ہے ہی نہیں نا, وہ تو الیکٹ صوبہ کے حوالے سے بہت کلیئر ہے, وہ تو چاہتے ہی نہیں کر لیں. پنجاب میں جب آئیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. میں تو ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. میں اون عباس بپی صاحب کی پارٹی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. یہ نیشنل اسمبلی سے پاس کرائیں, پنجاب میں لے کر آئیں. جب پنجاب میں یہ ریجیکٹ ہوئیں گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ نون لیگ بھاگ رہی ہے. سو لسن, ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے تو کلیئر کر دیا وہ اس فیور پہ ہے ہی نہیں. تو ہم نے کہا ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ یہاں مکمل کر لیتے ہیں, اور ہم جا کے ود ان نیکسٹ 6 months اور 7 months ہم جا کے پرپوزل ڈالیں گے, جی آئیں جی صوبہ بناتے ہیں. اس میں 2 کام ہوں. اگر تو صوبہ بن گیا تو ہماری ایڈمنسٹریشن ریکوائرمنٹ مکمل ہے. بزنس رولز پچھلے ٹیوزڈے کو اپروو ہو چکے ہیں. سیکٹریز کے پاس اے سی آر سے ٹرانسفر پوسٹنگ 17 گریڈ کی وہ ان کے پاس آ چکی ہے. اس وقت جنوبی پنجاب میں 18 کے قریب سیکٹریز پوسٹ آؤٹ ہو چکی. یعنی آپ ریورس انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں پھر اون عباس صاحب؟ جی بتائیے. جی فواد. نہیں, میں نے کہا آپ ریورس انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیں ایڈمنسٹریشن دیکھیں بات سن رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, 1% روایت ہے کہ جی آپ صوبہ جو ہے نا اپروو کرا لیتے ہیں پنجاب اسمبلی سے, تو پہلے دن آپ کیا کہہ رہیں گے, آپ فوراً کریں گے 2 CM کریٹ کر دیتے ہیں. آپ کو فوراً GOR چاہیے, آپ کو سیکریٹریٹ چاہیے, آپ کو آفیسر چاہیے, آپ کو یہاں پہ پراپر ایک وہ سسٹم چاہیے. تو آپ کیا خلا میں لے کے چلے جائیں گے اگر آپ کا صوبہ کریٹ ہوگا؟ سو آپ کو دونوں کام کٹھے چل رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن یہاں پہ چیزیں مکمل ہو جائیں سیٹ اپ, ہم نیکسٹ 6 months میں ہم وہاں پہ جا کے پرپوزل لے جائیں گے جو کہ یقیناً نون لیگ ریجیکٹ کر دے گی. ہم پنجاب اسمبلی سے اوپر تو نیشنل اسمبلی نہیں لے کے جا سکتے. تب ہم عوام کو کہیں دیکھیں جی آپ 2/3 میجورٹی جب تک تحریک انصاف کو نہیں دیں گے اس وقت تک صوبہ نہیں بن سکتا. اس کے لیے پھر 2023 کا الیکشن آئے گا, اس میں عوام فیصلہ کر دیں گے. جی ٹھیک, تو بڑا سمپل سا میٹر. چلیں جی, بڑا اہم یہ معاملہ ہے اور بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ سمپل سا معاملہ ہے, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر کچھ ہو نہیں سکا ہے. نہال ہاشمی صاحب, تھوڑا سا سیاست کے اوپر بھی آ جاتے ہیں, جو آج کل بڑی بیان بازیاں چل رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان. بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی مفاہمت کی بات نہیں ہو رہی, نہ مزاحمت کی بات ہو رہی ہے. آپ جو سیاست کر رہے ہیں وہ بالکل منافقت کی کر رہے ہیں. آخر ایسا کیا ہو گیا بلاول بھٹو زرداری کو کہ توپوں کا رخ انہوں نے آپ کی جانب موڑ دیا ہے, منافقت تک کی سیاست کہہ دیا ہے آپ کو جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ٹاسک ان کی پارٹی سے یا کہیں سے بھی ملی ہو کہ وہ PMLN کو کاؤنٹر کریں اور گورنمنٹ کو چھوڑ دیا جائے. ہم تو کر رہے ہیں مفاہمت کی بھی اور مزاحمت کی بھی. مزاحمت کے ہم کر رہے ہیں ہر اس طبقے سے جو پاکستان کے آئین کے بالا تر ہو کے کوئی کام کرنا چاہتا ہے. ہم مفاہمت کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, مہنگائی میں پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ. میرے بھائی ابھی اون کہہ رہے تھے ساؤتھ پنجاب, میں سوچ رہا تھا روٹی سستی کر دو بھائی, میرے کو روٹی چاہیے, میرے کو روٹی چاہیے. ساؤتھ پنجاب کے لوگ سرائکی میں کہہ رہے ہیں میرے کو روٹی چاہیے. ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کی روٹیاں نہیں بن رہی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ڈیولپمنٹ ورک تو ہونا ہی نہیں تھا, نہ ہوا ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے, اور مزاحمت ہم پکا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہر اس عمل کا جو کہ جمہور کے خلاف ہے, جس نے پاکستان کو پیچھے کیا ہے, جو پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, جو سول سپریمیسی کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, جو ڈیموکریسی کو انڈرمائن چاہتے ہیں, جو رول آف لا نہیں چاہتے ہیں, جو مائٹ از رائٹ کہتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ مزاحمت ہے, تھا اور رہے گا انشاءاللہ. اگر ہم مزاحمت نہ کرتے انگریزوں کے اور کانگریسیوں کے خلاف تو پاکستان معروض وجود میں نہ آتا. ہم یونینسٹ نہیں ہے کہ ہم انگریزوں کے تلوے چاٹتے رہے. پنجاب میں ایسے بھی لوگ تھے جو یونینسٹ تھے, جو انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے, اکالیوں سے مل کر کے وہ پنجاب کے حکومت بناتے تھے. مسلم لیگی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ مزاحمت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اور ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور ماضی میں ہم نے لاکھوں تو پھر سہولت کار کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو اس حکومت کا بلاول صاحب؟ میں نے کہا نا کہ وہ ان کو ٹاسک ملا ہوا ہے, وہ اپنے ٹاسک کے تحت کام کر رہے ہیں. ان کی اپنی سیاست ہے, وہ جو کرنا چاہیں کریں, ان کو ہم نے روکا نہیں ہے. ان کی پارٹی نے یہ تو آپ تلاش کریں,
آپ تلاش کریں کہ پارٹی نے دیا ہے, کس نے دیا ہے, کہاں سے دیا. لیٹ ہم ڈو واٹ ایور ہی وانٹڈ ٹو ڈو. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بزدار صاحب کے خلاف بات کریں گے تو ان اچھا, میں آپ نے مجھے تلاش کرنے کی بات کی نا, تو میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا, اس میں مولانا فضل الرحمان کا بیان میرے سامنے آ گیا, میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیشکش بلاول کو ہوئی تھی وہ ہمیں بھی ہوئی تھی. بلاول بھٹو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بریکٹ ہوئے. پی ڈی ایم ٹوٹنے کے ذمہ دار بلاول ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی بات مان جاتی تو آج یہ حکومت ختم ہو چکی ہوتی. کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیے, مولانا ہمارے پی ڈی ایم کے صدر ہیں اور وہ زیادہ واضح اور بہتر بتا سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, سیاسی ورکر ہوں. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ٹاسک کے بدلے بھی آدمی کو بہت کچھ ملتا ہے. مثلا ہماری پنجاب بلوچستان کی حکومت چلی گئی, وہاں پہ ایک نئی پارٹی جنم لیتی ہے, اس کا نام ہے باپ. کون بناتا ہے, کیسے بناتا ہے, آج اسی سے اور ہماری پارٹی سے لوگ جوائن کر کے بلاول صاحب کے پاس چلے آتے ہیں. اسی طرح سے سینٹ میں آپ نے چیئرمین کے الیکشن میں دیکھ لیا. تو ہم یہ بات کو رکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ڈائنمک ہیں. ان کو جو ان کی مرضی چاہیں کریں, وہ اپنا ووٹ بینک بنانا چاہیں ضرور بنائیں, اپنا منشور بتائیں. بلاول صاحب کو چاہیے وہ بتائیں کہ انہوں نے موازنہ کرائیں کہ شہباز نے اور قائم علی شاہ میں, بزدار میں اور مراد علی شاہ میں کیا موازنہ ہے. وہ لوگوں کو ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. سندھ میں ایجوکیشن ٹھیک کیا, کراچی کو ایک بہت خوبصورت شہر بنایا ہے, ہیلتھ کو اچھا کیا ہے, کتے کاٹنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. ہم نے ایجوکیشن میں سارے وائس چانسلر اپوائنٹ کر لیے, سارے ہسپتال ٹھیک کیے ہیں. اب کراچی کے اور سندھ کے نوجوانوں کو, غریبوں کو نوکریاں ملتی ہیں. اب نوکریاں بکتی نہیں ہیں. اب یہاں کا خوشحال ہو گیا ہے کسان بھی, اب یہاں کا تاجر بھی خوشحال ہے. لا اینڈ آرڈر بہت اچھی ہے. آپ اپنا پرس چھوڑ کے چلے جائیں, سڑکوں پہ آپ کو مل جائے گا. 2 دن بعد آئیں ڈھونڈے, ساری دکانیں کھلی ہوتی ہیں. عورت زیور سے لدی ہوئی تھے, کہیں بھی چلی جائے اسے کوئی چھوپتا نہیں ہے, اسے کوئی ڈراتا نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی چیز ہے تو پورا پنجاب, اور میں امید رکھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگ پھر اگلے بار پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. بلاول صاحب اپنا موازنہ پیش کریں, اپنی گورننس کو بتائیں. ہمارے اوپر تنقید کر کے ان کو کچھ نہیں ملے گا. اچھا علی, اور آخری میں بتاؤں کہ ویسے بھی ہم پہ پابندی ہے کہ ہم بلاول صاحب کا احترام کرتے ہیں, ان کے شان میں ہم گستاخی نہیں کر سکتے. چلیں, یہ بہت اچھی بات ہے ویسے کہ بلاول صاحب کا آپ احترام کرتے ہیں, احترام کرنا بھی چاہیے. علی موسیٰ گیلانی صاحب, براہ راست الزام لگایا مولانا فضل الرحمان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بریکٹ ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو, جو آفرز پہلے ہمیں کی گئی تھیں وہی بلاول بھٹو زرداری کو کی گئیں اور انہوں نے وہ آفرز قبول کر لی ہیں. تو براہ راست الزام ہے. دیکھیں, میں مولانا صاحب ہمارے سینئر ہیں اور بزرگ ہیں, اور میں ان کی بات پر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل ابھی نہیں ہوں کہ میں ان کو جواب دے سکوں. وہ میرے بزرگ ہیں, میرا بڑا احترام ہے, تو وہ حق رکھتے ہیں کچھ بھی الزام لگانے کا یا بات کرنے کا. اور میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات نہال ہاشمی صاحب کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے سینئر ہیں, ہم سیکھتے ہیں ان سے. ہم لوگ بالکل اپنا سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا دے رہی ہے, موقف پیش کرتی ہے. ہم نے اگر ان کو, یہ تو کراچی میں ان کو پتہ ہونا چاہیے, میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے کراچی کی سچویشن کو, کہ دیکھیں ہم NICVDs بن رہے ہیں وہاں پر کراچی کے اندر. ہر جو سائبر نائف ہوئی تو وہ بھی کراچی میں ہوئی, گمبت کے اندر, سکھر کے اندر ہم ٹرانسپلانٹس کر رہے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں. کتے کاٹنے والی بات کرتے ہیں, ہمارے پہ تانا ملتا ہے, وہ پنجاب میں بھی ہوا ہے, وہ لاہور میں بھی ہوا ہے, وہ اسلام آباد میں بھی ہوا ہے. اور اس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات کریں تو آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. سجاد افضل ایڈیشنل IG موٹر وے, ان پر فائرنگ ہوئی. وہ گاڑی کو چیز کر رہے تھے موٹر وے کے اوپر. ان کے بھائی جاں بحق ہو گئے. ان کے بھائی بھی ایک آفیسر تھے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے, وہ جاں بحق ہو گئے. سجاد افضل صاحب جو ہیں وہ, ان کی حالت تشویشناک ہے, اس وقت وہ ہسپتال کے اندر ہیں. شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر بھی بہت سارے لا اینڈ آرڈر کے کیسز آئے. ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوا اور بہت سارے واقعات ہوئے جن کو سچویشن سے برعکس ہو گئے. تو آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کمپیئر کریں تو وہ ہر جگہ ایک برابر ہوتی ہے, اور ہر حکومت چاہتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ صرف ایک گلہ ہے, اور وہ گلہ آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ جائز ہے. یہ لوگ
مسلم لیگ نون کو ہم لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں مسلم لیگ نون لیڈ کرے, ہم پیچھے کھڑے ہوں. یہ اتنا روتے ہیں کہ پنجاب کے حالات بہت خراب ہیں. نو ڈاؤٹ شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے, نون لیگ نے کمال کر دیا, انہوں نے لاہور کو پیرس بنا دیا, چاہے چھوڑ دے جنوبی پنجاب کو, بہاولپور کو, بہاول نگر کو, راجن پور کو, لیا کو, انہوں نے جو مرضی کیا, لیکن لاہور اور اپر پنجاب انہوں نے بنا دیا, بہت اچھا کر دیا. لاہور, گجرانوالا, سیالکوٹ, راول پنڈی انہوں نے بہت اچھا کر دیا. تو وہ یہ چاہتے, اگر نون لیگ کی نیت ٹھیک ہوتی, اور نون لیگ آج بھی نیت کر لے, دیکھیں مریم نواز صاحبہ بھی کلیم کرتی ہیں کہ ہمارا ٹکٹ چلتا ہے, تو اگر وہ آج بھی کلیم کریں تو وہ آج بھی تحریک عدم اعتماد لے کر ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر, اور آج بھی نون لیگ کا وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے, لیکن یہ نہیں چاہتے. عدم اعتماد آ گئی, نمبر کیسے پورے کریں گے علی موسیٰ گیلانی صاحب؟ بات یہ ہے نا, نمبر اگر ہم نے سینٹ میں پورے کر لیے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ پنجاب کے اندر تو بہت چھوڑا سا مارجن ہے. پنجاب کے اندر تو 3-4 بندے ادھر ادھر ہونے چاہیے. پنجاب کے اندر تو کچھ لوگ تو ابھی بحال ہوا ہے, سلمان نعیم, جہانگیر ترین صاحب والا گروپ کھڑا ہوا ہے, آپ ان سے بات کریں, وہ شامل ہوں گے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ حکومت گرا سکتے ہیں, یہ لائیں تو صحیح تحریک عدم اعتماد. نمبروں کی بات اس وقت نہ کریں, یہ تحریک عدم اعتماد لائیں, لیکن یہ پنجاب حکومت نہیں گرانا چاہ رہا ہے, یہ پنجاب کو برباد کروا رہے ہیں بزدار کے ہاتھوں, پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ہاتھوں. ان کو چاہیے یہ ان کا پنجاب ہے. بلاول بھٹو نے تو نعرہ لگایا ہے کہ جاگ پنجاب جاگ. پھر وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں سر؟ کوئی سبکی نہیں ہوگی. آپ پنجاب کو لیڈ کریں. شہباز شریف صاحب یہ اپنے جو بھی ان کے پارلیمانی لیڈرز ہیں, یہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں یہ لیڈ کریں. حمزہ شہباز کوئی بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی ہے. یاد ہے نا آپ کو, تحریک عدم اعتماد کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. زیدی صاحب, سینٹ کے اندر اگر 1-on-1 ایک مقابلہ تھا حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ, وہ آپ سمجھے کہ پرائم منسٹر کے خلاف مقابلہ تھا, وہ اس طرح کا مقابلہ تھا کہ پرائم منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا. وہ اس طرح کا مقابلہ تھا. پنجاب کے اندر تو بہت تھوڑا فرق ہے, نیشنل اسمبلی میں تو 20 ووٹوں کا فرق تھا, 20 کا, یہاں پر تو 4 یا 5 ووٹوں کا فرق ہے. یہ لائیں تو صحیح چلیں, فیل ہو جائے, لیکن ہمیں پتہ تو لگے کہ مسلم لیگ نون کی نیت, اس کے اوپر ذرا سا کامنٹ لے لوں. جو نیت کا تو ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد پنجاب میں لے کر آئیں اور شروع کریں, کام شروع کریں حکومت کو گرانے کا. نہال ہاشمی صاحب مختصر کامنٹ کر دیجیے گا, تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لا رہے بزدار صاحب کے خلاف؟ اچھا ان سے پوچھیں جی, نہیں, میں ان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, ذرا نہال صاحب کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیے ہماری پارٹی کی پالیسی ہم ترتیب دیں گے. ہم شکریہ کے ساتھ بلاول صاحب کی پیشکش کو اور ان کے مشورے کو ان کو کہتے ہیں آپ ہمیں مشورے اور پیشکش نہ کریں. ہم اب اقتدار کی جنگ سے باہر نکل چکے ہیں. ہم وہ کردار چاہتے ہیں کہ ہم اگر وزیر اعلیٰ ہوں تو ہم وزیر اعلیٰ ہوں اور ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوچیں, کٹ پتلی نہ ہوں, بزدار نہ ہوں. جس طرح سے پاکستان کے ماضی کے حکومتوں سے ہم نے سبق سیکھا ہے, تو بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمیں اتنی فکر نہیں ہے جتنی آپ کو ہمارے وزیر اعلیٰ لانے کے لیے فکر ہے. ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ محمد نواز شریف صاحب فیصلہ پنجاب کریں کی گے. فکر ہے, ہمیں پنجاب کے شہروں کی فکر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, کریں تو صحیح پلیز. میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, پرسنل لیول پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز کریں آپ, تاکہ ہمیں آپ کی نیت پر بھی شک نہ ہو, اور عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ آپ میجورٹی پارٹی ہیں. نہیں, ہماری اپنی مجلس شورا ہے, اپنا سسٹم ہے, ہمارے اپنے لیڈر ہیں, 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب, اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین ہے شہباز صاحب, مریم صاحبہ سیزنڈ ہے. ہمارے پاس سیزنڈ لوگ ہیں. جب ہم مناسب سمجھیں گے اقدار کے ساتھ ہم آئیں گے اور کریں گے. مگر آپ کا ہم شکریہ بار بار ادا کرنا چاہتے ہیں. چلیں آپ, یعنی آپ تو نہیں مان رہے علی موسیٰ گیلانی صاحب, آپ کو ہی کچھ کرنا پڑے گا. جس طرح آپ الزامات تو نون لیگ کے اوپر لگا رہے ہیں, لیکن کچھ آپ کو بھی کرنا پڑے گا اپنی سیاست کے لیے, اگلے الیکشن کے لیے. اور عباس صاحب اب آپ سے بھی تھوڑی سی سیاست کی بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان 3 سال بعد بھی وہی بات دہرا رہے ہیں کہ اپوزیشن بلیک میل کر رہی ہے اور ان کو NRO نہیں دوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ آپ کی حکومت کی مدت ختم ہونے میں صرف 1.5-2 سال ہی رہ گئے ہیں, اپوزیشن بھی NRO چاہتی ہے, ابھی بھی چاہے گی آپ سے؟ مجھے اندازہ نہیں ہے پرائم منسٹر نے لیٹسٹ کب کہا ہے, لیکن ویری فرینکلی اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ادھڑی اپوزیشن کبھی کسی حکومت نے نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھ لی ہے. اور اس میں ہمارا کمال نہیں. سر میں آپ کو بتا دوں 2 دن پہلے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ NRO نہیں دوں گا ان کو کسی قسم کا. میں نے ان کا وہ بیان لیٹسٹ نہیں دیکھا, لیکن جنرل ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ویسے کہ اس سے زیادہ ادھڑی اپوزیشن ہم نے کبھی نہیں دیکھی.
آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کا حال یہ ہے کہ مریم بی بی کہتی ہے میں مزاحمت کروں گی، شہباز شریف کہتے ہیں میں مفاہمت کروں گا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ منافقت کر رہے ہیں. اسی طرح فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بچہ ہے. اسی طرح کچھ نون لیگ کے اپنا پیپلز پارٹی کے دوست فضل الرحمان صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ایک مچھلی کی طرح ہے جو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ بھی اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اقتدار میں 3 سال سے زیادہ باہر رہ چکے ہیں، اس وجہ اتنی تل ملاحٹ کا شکار ہے. تو اس طرح کی اپوزیشن جو اقتدار کی ہوس میں ہو، جن کا ایجنڈا صرف اقتدار ہو اور وہ انقلاب کے نعرے بلند کر رہی ہو، اس سے زیادہ بہتر ایکسپوز یا عیاں وہ ہو نہیں سکتی تھی. اور یقین جانیے جس طرح کے جلسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جنوبی پنجاب میں کیے ہیں، 100-150 لوگوں کے ساتھ ملتان میں وہ جلسوں سے خطاب کرتے ہیں، کاؤنسلر لیول کے لوگوں کی شمولیت کروا رہے ہیں یہاں پہ، NPM پاکستان مستقبل پارٹی، ایسے لوگوں کی یہاں شمولیت، اس سے زیادہ اور پیپلز پارٹی ایکسپوز ہو ہی نہیں سکتی. 7 دن ہو گئے بلاول بھٹو کو ملتان میں بیٹھے ہوئے. اس وقت بلاول بھٹو کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سر آپ 100-150 افراد کے جلسے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلی حکومت بنانے جا رہے ہیں. سر حکومت تو دور کی بات ہے، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہاں پر مجھے موقع دیجیے گا پلیز. میں آ رہا ہوں علی، آپ کی طرف آ رہا ہوں. میکسیمم شاید 2-3 بھی نہیں نکلیں گی، اور وہ بھی شاید یہ مخدوم صاحب اور گیلانی صاحب کی کہیں کو نکل آئے، ادروائز تو پیپلز پارٹی صاف ہو چکی ہے. آپ کو بتاؤں میں نے 11 لوگوں کی آج لسٹ پڑھی ہے، 11 لوگ، نون لیگ کا کاؤنسلر، کاف لیگ کا کاؤنسلر، مستقبل پارٹی کا MNA کا کینڈیڈیٹ 122 ووٹوں والا، پتہ نہیں کہاں کھانے وال کا فلانا بندہ جو ملتان میں ایکس جو کوئی ضلع کاؤنسل کا ممبر، اب ایک پارٹی کا نیشنل لیڈر ملتان جنوبی پنجاب بیٹھا ہو 1 ہفتے. اس طرح کی شمولیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تبدیلی لے کے آئیں گے؟ جو لوگ سندھ میں انہوں نے جس طرح کے دریا بہائے ہیں، جو لاڑکانہ میں اس وقت حال ہے، جو رتوں نے ڈیوروں میں لوگوں سکول میں گائے اور چلیں آپ کا نقطہ آ گیا نا، جنوبی پنجاب میں کیا لوگ نہیں مل رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو؟ علی موسیٰ گیلانی صاحب آپ تو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اون بھائی ذرا یہاں پر ایک منٹ بریک دے دیں. اچھا ذرا رک جائیں. فواد ایک چیز اور بھی بتاؤں، یہ بلاول بھٹو کے ساتھ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے، وہ مسلم لیگ نون کا تو نہال ہاشمی سے پوچھ لیں گے، لیکن علی آپ بتائیں پیپلز پارٹی کو لوگ نہیں مل رہے کیا جنوبی پنجاب میں؟ دیکھیں زیدی صاحب، میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کل آپ دیکھ لیجئے گا، کل پاکستان پیپلز پارٹی کا لئیے میں جلسہ ہے، اور انہی کے جو پارلیمنٹ کے پارلیمانی سیکٹری ہیں، ان کے بھائی جنہوں نے 88,500 ووٹ لیے ہیں لیا سے، بہادر خان سیڑ صاحب، وہ پیپلز پارٹی میں اعلان کر رہے ہیں. کل ان کا جلسہ بھی ہے، اور ہی واز رنر اپ. پیپلز پارٹی نے وہاں پر 20,000 ووٹ لیے تھے، انہوں نے 88,000 ووٹ لیے، اور جیتنے والے نے 90,000 لیے PTI کے مجید خان نیازی صاحب نے. اور دوسری بات یہ کہ کاؤنسلر لیول کے لوگ کیا انسان نہیں ہوتے؟ عمران خان صاحب نے بھی دھرنے کے اوپر جن لوگوں کو پٹیاں ڈلائی تھیں وہ تو کاؤنسلر لیول کے بھی نہیں تھے، ان کے تو 1 ووٹ تھے. کاؤنسلر لیول کے لوگ انسان نہیں ہوتے؟ یہ پارٹیاں جو بنتی ہیں یہ اس طرح بنتی ہیں. اور ورکرز اگر کسی لوگوں کو اپنے دوستوں کو ملوا رہے ہیں اور شمولیتیں کرا رہے ہیں تو وہ یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگ تصویریں کھینچ کے لگا دیتے ہیں. تو اون آواز بپی صاحب ان کو لے کے جا رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ ان کو اس لیول پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جو ورکرز ہوتے ہیں پارٹی کے چیئرمین صاحب اپنے ورکروں کو مل رہے ہیں، اور کوئی ورکر اپنا کوئی دوست لے کر آ جائے کہ جی یہ بھی کاؤنسلر لڑا تھا، یہ بھی آپ کو ساتھ تصویر کھینچوانا چاہتا ہے، تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک فراخ دل کے شخص ہیں. دیکھیں آپ کو میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ آپ اگلے 3 سے 4 مہینے میں دیکھیں گے، یہ میں جنوبی پنجاب والی جو بات میں نے کی تھی وہ میں نے کسی وجہ سے کی تھی. جنوبی پنجاب والے پر تول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس واپس آنے کے، ان کے پاس اپنے علاقے میں جانے کی جگہ نہیں ہے. دیکھیں نیت ہماری ٹھیک تھی، پیپلز پارٹی کے پاس تو اکثریت نہیں تھی، سینٹ میں بھی اس میں بھی نہیں، سینٹ میں بھی نہیں تھی، اور نہ ہی نیشنل اسمبلی میں تھی. ہم نے متفقہ قرارداد منظور کرا دی، 2/3 بھی نہیں، یونینیمسلی پاس کرا دی سینٹ سے جنوبی پنجاب کی. ہم نے سینٹ میں پہلے لے کر گئے، نیشنل اسمبلی میں نون لیگ نے بائیکاٹ کر دیا تھا. تو ہماری نیت ٹھیک تھی. میں پھر نیت کے اوپر آ رہا ہوں کہ ان کو اپنی نیت ٹھیک کر لیں تو جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے گا. ابھی بھی جو سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو جو صوبہ معاذ والے ہیں وہ سارے نکل رہے ہیں ان سے. یہ ان کو قابو کریں، لوگ چھوڑیں ان کو. چونکہ بالکل آخری وقت ہے پروگرام کا، بالکل پروگرام ختم ہونے والا ہے، تو میں نہال ہاشمی صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں. نہال ہاشمی صاحب، جاوید لطیف صاحب نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے، تو کیا واقعی انہوں نے نیت کر لی ہے واپس آنے کی؟ انشاءاللہ 100% میاں نواز شریف اسی سال پاکستان آئیں گے، اور پاکستان کی نہ صرف پارٹی کی قیادت کریں گے، پاکستان کی بھی قیادت کریں گے اور حکومت کی بھی قیادت کریں گے. جمع خاطر رکھیں، یہ سنتے ہی عمران خان صاحب بڑے پریشان ہو گئے ہیں، اسی لیے وہ EVM مشین کے ذریعے کچھ نہ کچھ دھندلا
اور دھاندلی عمران خان تو خود میاں صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں، نہال ہاشمی صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں میاں صاحب واپس آئیں اور جیل جائیں۔ نہیں بھیجا کس نے تھا؟ عمران خان صاحب نے بھیجا تھا نا، کیبنٹ نے آرڈر کیا تھا، فیصل سلطان نے سرٹیفائی کیا تھا، ڈاکٹر راشدان نے سرٹیفائی کیا تھا، انہوں نے بھیجا ہے نا۔ نہیں اب تو بیماری ختم ہو گئی نا ان کی، تو حکومت نے تو بیماری کی وجہ سے بھیجا تھا نا۔ اب وہ ایک بیماری ہے پاکستان میں جو سیاسی بیماری ہے، اس کا علاج کرنے وہ خود ڈاکٹر بن کے آئیں گے۔ میاں نواز شریف پاکستان کی سیاسی بیماریوں کا علاج کرنے آ رہے ہیں ڈاکٹر نواز شریف بن کر کے۔ تو وہ آ رہے ہیں، اسی سال آ رہے ہیں، اگلے سال آ رہے ہیں، اور انتخابات کے موقع پر آ رہے ہیں، انتخابات کے بعد آئیں گے، پہلے آئیں گے، قیادت کریں گے، کیا کریں گے وہ؟ یہ ہماری پارٹی میں کچھ چیزیں راز میں رہنے دیں، کچھ چیزیں راز میں رہنے دیں، ہم آپ کو فواد ویدی صاحب بتا دیں گے انشاءاللہ، ان ایڈوانس بتا دیں گے، آپ بریکنگ نیوز چلا دیجیے گا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جب حالات آپ کے لیے سازگار ہوں گے، مفاہمت ہو جائے گی، جب آئیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا نہال ہاشمی صاحب، دیکھیں سیاسی آدمی کے لیے کبھی نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اون عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور علی موسیٰ گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نہال ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف آئیں گے اور اسی سال واپس آئیں گے، اور وہ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ صرف دعویٰ ہی ہے یا پھر دیوانے کا خواب۔ مجھے فواز زیدی کو اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اللہ نے کے پاس۔